बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल ने पाकिस्तान में एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या पाकिस्तान में एहतसाब का अमल हमेशा सियासी विक्टिमाइजेशन यानी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता रहा है? क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने जब ब्रॉडशीट कंपनी से मुआहिदा किया था तो उन्होंने नवाज शरीफ के ख़ानदान के लिए बिलखुसूस ये कहा था, जिसके बारे में ब्रॉडशीट के सरबराह ये कहते हैं कि हमने सियासी इंतकाम की किसी प्रैक्टिस का हिस्सा बनने से इनकार किया था। वो बहस तो जाहिर है पहले से ही पाकिस्तान में चल रही है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी आप ऐसे इल्ज़ामात सुनते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं कि पाकिस्तान में वो कमीशन जिसने नवाज शरीफ साहब के असासों का तखमीना लगाना था और जिन्होंने रिकवरी करके वो लूटी हुई दौलत वापस लानी थी, वहाँ पे उन्हीं की रिपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के ख़जाने को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और जो जुर्माने की अदायगी हुई है वो उस तखमीने के तहत लंदन की अदालत ने की। उससे पहले अगर हम नैब की हिस्ट्री में देखें तो उन्होंने जेम्स नाम के एक साहब को भी कुछ जुर्माना अदा किया, जो बाद में पता चला कि ब्रॉडशीट के हवाले से जो जुर्माने की अदायगी थी वो तो उसके मुस्तहिक ही नहीं थे। लिहाजा जो मिसमैनेजमेंट हुई है, क्या अब जो तहकीकाती कमीशन बन रहा है, जो तहकीकाती कमेटी है, वो इन तमाम किरदारों को बेनकाब करने में कामयाब होगी? क्या जनरल मुशर्रफ से लेके शहजाद अकबर तक जिसके नाम पर सवालिया निशान उठ रहे हैं उन तमाम किरदारों से पूछताछ की जाएगी और हक़ाइक़ अवाम के सामने आएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस कमेटी की सरबराही का जैसे ही ऐलान हुआ, जस्टिस अजमत सईद साहब का नाम सामने आते ही अपोजिशन को काफ़ी उस पर मसाइल नज़र आ रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, उनका कहना है कि जस्टिस अजमत सईद साहब, एक तो ये कि जब ये मुआहिदा हुआ उस वक्त वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे नैब के, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, लिहाजा वो ज़्यादा मौजू शख्सियत नहीं है। दूसरी जानिब अगर आपको याद हो तो पनामा के हवाले से भी वो उस बेंच में भी शामिल थे, तो ये भी एक मसला नज़र आ रहा है। तो क्या इमरान खान साहब को उनकी टीम ने इससे कोई और मौजू नाम तजवीज़ नहीं करना चाहिए था उनको? और शेख रशीद साहब कहते हैं जी कि अपोजिशन के तमाम जो एतराज़ात हैं जस्टिस अजमत सईद की शख्सियत पर और उनकी सरबराही में बनने वाली इस कमेटी के हवाले से ये बिल्कुल बिला जवाज़ हैं। अब ये कमेटी क्या क्या तहकीकात करेगी? 5 हिस्से हैं तकरीबन जिन चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि इनमें तहकीक होनी चाहिए, और वो तहकीक कब अवाम के सामने आएगी, कुछ इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब जो कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब लाहौर से, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अब ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर एक तासुर बड़ा आम सा ये है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा इसको मिस हैंडल कर रही है। अगरचे जो लंदन की अदालत का फ़ैसला था और जो इस वक्त तक मुआहिदा हुआ और मुआहिदे के बाद एक राब्ते कुछ होते रहे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन सिर्फ नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान को ज़्यादा टारगेट हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इससे ये जो पूरा प्रोसेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचेगा? बहुत शुक्रिया तंजीला। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मिस हैंडल किया जा रहा है। देखें, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गई है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। एक्चुअली यही कन्फ्यूजन्स जो लोगों के जहनों में हैं, मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट से, मुख्तलिफ़ नुआंसेस से जो सवालात हैं, उनको बेहतर अंदाज में उसी वक्त जवाब उसका दिया जा सकता है या ढूंढा जा सकता है जब आप एक इम्पार्शल सी इंक्वायरी इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एपिसोड में जो सामने आया है वो कराएं, और फिर उस इंक्वायरी की सर्टेन कंक्लूजन्स हों, और फिर वो कंक्लूजन्स लोगों के सामने आए, पब्लिक डोमेन में आए, और फिर उस पर कोई डिसीजन हो तो ज़्यादा बेहतर राइट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो इफ्तिखार साहब, काकर साहब कह रहे हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक कमीशन बनाया गया, एक तहकीकाती कमेटी बन गई है। कहा यह जा रहा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से कि
فرمز کا انتخاب کیسے ہوا, معاہدہ کیا ہوا, ادائیگی کا طریقہ کار کیسے طے ہو گیا, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں چیزیں ہیں کہ چاہے وہ نیب کے سورسز سے کوئی ریکوری ہوتی ہے یا براڈ شیٹ کے سورسز سے, لیکن 20% براڈ شیٹ کو ملے گا ہی ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحقیقات واقعی ہو سکتی ہے جنرل مشرف سے لے کے شہزاد اکبر تک جتنے کرداروں کے اس میں نام آئے ہیں سبھی کے خلاف؟ افتخار صاحب. بہت سارے کمیشن میں نے دیکھے ہیں اور ان کمیشنز کی رپورٹ زیادہ تر پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ تھی کہ ان کمیشن نے کیا رپورٹ کی. دوسری بات جو میں عرض کروں گا کہ جو سب سے بڑا ایشو آ گیا ہے وہ ہے کہ کیا جو بات آپ نے کی یہ ممکن ہے کہ ان جرنیلز کو طلب کیا جائے اور ان کے رشتہ داروں کو طلب کیا جائے اور ان تمام افراد کو طلب کیا جائے جن کے علم میں تھا کہ ایک ایسا ڈرافٹ وہ اپروو کر چکے ہیں جس کا یک طرفہ فیصلہ تھا کہ کچھ ملے نہ ملے اس فرم کو پیسے ملیں گے, پھر وہ ختم کیوں کیا گیا؟ اور جب ختم کیا گیا تو اتنا عرصے کے بعد اس کے ایک آدمی کو پیسے دے دیے گئے جس نے جا کے بعد میں خودکشی کر لی, پھر ایک آدمی اب آپ سے پیسے اب لے گیا. یہ کیا کہانی ہے, یہ ڈرامہ ہے کیا؟ تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایک ایسے آدمی کو شامل کرنا چاہیے تھا جو اس زمانے میں ڈپٹی پروسیکیوٹر رہا ہو, جو نیب کے ساتھ تعلق رہا ہو جن کا, اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ خان صاحب کے پاس کیوں ایسے ناموں کی تجویز آتی؟ یہ کس کی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی انٹینشن ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اداروں کے سربراہ, ابھی آپ نے پی ٹی وی کے سربراہ کے حوالے سے بھی دیکھا, پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں معاملات اور پھر وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ رول آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. کیوں ہے ایسا؟ تنزیلہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ نقصان کسی کا ہو یا نہ ہو شیخ عظمت سعید صاحب کا ہوگا, کیونکہ شیخ عظمت سعید صاحب اپنی اننگ کھیل چکے ہیں. انہوں نے اچھا سکور کیا, برا سکور کیا, انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا, بیک فٹ پہ کھیلا, اچھی شاٹس ماری, وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. اب ان کو اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں, مجھے امید ہے پتہ نہیں کیوں کہ شاید وہ اس کا حصہ نہ بنے. اور دوسری بات ہے ابھی ٹرم آف ریفرنس کی, ابھی ہم ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, میرے ایک دوست صحافی نے مجھے بتایا 7-8 پوائنٹس انہوں نے بتایا کہ یہ ٹرم آف ریفرنس ہے. سرکاری طور پہ ابھی تک میرے سامنے کوئی ٹرم آف ریفرنس موجود نہیں ہے. اور پھر سوال ہے کہ اس وقت اس میں پیسے کس نے دیے ہیں, آخری شخص کون ہے جس نے پیسے دیے ہیں براڈ شیٹ کے وہ اس مالک کو جو ہر روز ایک نئی پریس کانفرنس کرتا ہے اور ایک نئے آدمی کو اس میں گھسیٹ لیتا ہے. یہ پاکستان ہے, یہ ایک ریاست ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. ایک شخص آ کے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر اور وہ جو اس کے منہ میں آیا بولے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک کر رہے ہیں ویسے ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے بھی اس ملک کا تمسخر اڑایا ہے جن لوگوں نے یہ معاہدہ قبول کیا, مانا. اور مجھے آج ایک آدمی لاجک دے رہا تھا کہ جناب معاہدہ تو وہی مانا ہوتا ہے نا جس آدمی کی کمپنی سے معاہدہ کر رہے ہیں اسی کا ڈرافٹ مانا جاتا ہے. بھائی کیا بات ہے, وہ ایک فرد ایک ریاست کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے, فرد کا لکھا ہوا معاہدہ. اچھا, اس میں ٹھیک ہے, اس میں جو اہم نقطہ ہے افتخار صاحب وہ یہی ہے کہ ایسی کیا اس وقت کی صورتحال تھی کہ آپ نے ایک نیب کا ادارہ بھی بنا دیا, مشرف صاحب نے نیب کا قانون بھی بنا دیا, کاکڑ صاحب انہوں نے, اور اس کے باوجود پھر ان کو ایک غیر ملکی کمپنی سے مدد لینے کی ضرورت بھی پڑی, اور ہم بجائے اس کے کہ ہم نے وہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے نعرے کے اوپر جو احتساب کا عمل اس وقت 2000 میں ہم نے شروع کیا, الٹا ہم پیسے دیے جا رہے ہیں خزانے سے, وہ لوٹی ہوئی تو واپس نہیں آئی, ریکوری نہیں ہوئی. جو ریکوری ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے اس کے اوپر عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا, اور پھر جو یہاں پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا آپ نے اس کو کہیں جا کے چیلنج نہیں کیا. اگر آج موجودہ حکومت کی بات کریں تو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا, کوئی مشاورت کرنی چاہیے تھی. ایک تاثر یہ ہے کہ بہت جلد بازی میں وہ سارے پیسے جو ہیں وہ ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے دے دیے گئے. دیکھیں تنزیلہ, اس میں 2-3 پہلو ایسے ہیں جن کو اگر آپ پرائورٹائز کریں گے نا تو وہ ایک مخصوص اینگل کے تحت ایک پرسیپشن کریٹ ہوگا. بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ ایک مناسب کمپنی تھی, نامناسب کمپنی تھی, ایکسپیرینسڈ تھی, ان ایکسپیرینسڈ تھی. اس وقت کی جو ڈیفیکٹو حکومت تھی, حکومت پاکستان جو کہ ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, وہ اس کے ساتھ ایک معاہدے میں گئی اور اس معاہدے پہ کئی سنگین سوالات ہیں ان کے شکوں کے حوالے سے. بات یہ تھی کہ نیب کے پاس بقول ان کے اس وقت وہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ ابراڈ ill gotten منی کو
परसू कर सकें, उसको डिटरमिन कर सकें और उसके नतीजे में कानूनी कार्रवाई करके वापस ला सकें। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक ब्रॉडशीट नाम की कंपनी आई और उसने अपनी सर्विसेज पेश की। जो इशू है उसमें वो ये है कि ब्रॉडशीट का क्लेम ये है कि आपने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस के तहत इल गॉटन मनी की जो परसुएंस थी वो रोक दी। सिर्फ ये सवाल, बल्कि वो कह रहे हैं कि शेर पाओ साहब को उन्होंने वो पैसे वापस भी कर दिए जो हमने फ्रीज किए, रोक दी। जो उनका क्लेम यहां से बनना शुरू हो जाता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आप अपने मुल्क में, हमारे दोस्तों को बुरा लगता है एनआरओ का लफ्ज़, एनआरओ कर लेते हैं, अपने आपस में पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लेते हैं फॉर वेरी पेटी रीजंस, जिससे मुल्क और कौम को इस किस्म के नुकसानात उठाने पड़ते हैं जो आज हम और आप सब टैक्स पेयर्स उसको उठा रहे हैं। ये सबसे पर्टिनेंट मामला है जिसमें आफ्ताब शिरपाव साहब का भी नाम है, जिसमें मियाँ साहब का भी नाम है, मुख्तलिफ 200 लोग हैं, 200 के करीब लोग हैं। अब वो मामला उसके बाद ज़ाहिर है वो कोर्ट में गए, फिर वो एक साहब जिनका भी इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया, कोई मसला नहीं है इसमें। नहीं देखिए मौजूदा हुकूमत, क्योंकि वो एक जफर अली साहब का किरदार नाम का आया, वो खान साहब से मिला, हाई लीडरशिप से मिला। एक डिक्री लंदन हाई कोर्ट में आती है अगेंस्ट ये जो डिसीजन है, और उसके तहत आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए थे वो उनके लीगल क्लेमेंट बनते हैं और कोर्ट उसको ऑर्डर करती है कि उसको ट्रांसफ़र कर दें। इसमें अब्रॉड हुकूमत किस तरह इस अमल को रोक पाती, एक पूरा बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को अगर आप इग्नोर कर देते हैं, उस पर तबसरा नहीं करते, उस पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये एक जो कानूनी इदारा है, जो कोर्ट है, उसके फैसले के तहत ट्रांसफ़र ऑफ मनी हुई है और सिर्फ उसको नुक्ताचीनी बनाए, तो मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब अप्रोच नहीं है। ठीक है आमिर अब्बास साहब, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं नैब के, और आपके ख्याल में क्या ये बुनियादी तौर पे जो अब तहकीक होनी है वो मुआहदे की भी होनी है कि आखिर ये मुआहदा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं वो जिस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, लगता ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और विक्टिमाइजेशन के लिए ये सारा सिलसिला शुरू किया गया। आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती है, और क्या वाकई ये जो कमेटी बनी है ये तहकीकात कर पाएगी वहाँ से शुरू से जहाँ से ये मामला शुरू हुआ? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये जब नैब वजूद में आता है तो नैब का जो प्रीएम्बल है या जो इंटेंशन थी वो यही थी कि हमने लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट बैरून मुल्क से वापस लाना है। 2000 में ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब नैब के पास चूंकि उस वक्त एक नया अदारा वजूद में आया था, इनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थे, कुछ इन्होंने चंद फौजी अफसर रख लिए जिन्हें अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं था, फिर इन्होंने कुछ स्टेट बैंक के, कुछ नेशनल बैंक के, कुछ FIA के ऑफिसर्स बुलाए जिनके पास बैरून मुल्क एसिड ट्रेस करने का, अनर्थ करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो उस वक्त के चेयरमैन थे ही डिसाइडेड कि जनाब ये लंदन जो कि एक सेफ हेवन है जहाँ पे दुनिया भर के ये और खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो जब अपने मुल्क से अपनी आवाम का पैसा लूटते हैं, जब वो किकबैक्स लेते हैं, जब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कमीशन और कट्स लेते हैं, तो ये फिर वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ जाके ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं मुख्तलिफ आइलैंड्स में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसको ढूंढने के लिए नैब में ये प्रोविजन मौजूद है कि आप इन्वेस्टिगेटर्स हायर कर सकते हैं। सही। अब उन्होंने यही सोचा कि हम एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर को हायर करने के लिए जब इन्होंने देखा तो एक बात बाहर कही जा रही है कि जी उसको 1 महीना हुआ था शायद गालिबन कंपनी को। बात कंपनी की बात नहीं होती, ये जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं ये अपने डिफरेंट चैप्टर्स के लिए डिफरेंट कंपनीज बना लेती हैं, लेकिन वो शख्स जो उसके पीछे था जिसने उस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करना था मुंसवी, उसका काफी हद तक एक्सपीरियंस था। ही वॉज एन एक्सपीरियंस पर्सन। कंपनी ने खुद जाके अनर्थ नहीं करने थे, वो लोग जो कंपनी में थे वो एक्सपीरियंस थे। तो जब इन्हें मौका दिया गया तो इन्होंने नैब से वो लिस्टें ली और काम शुरू किया। इनिशियली आपके इल्म में होगा कि एडमिरल मंसूर एक का बहुत बड़ा एक स्कैम आया था, उसको अरेस्ट करवाया गया, उसको वापस किया गया, उससे पैसे रिकवर हुए, उसमें यही मुंसवी और यही ब्रॉडशीट कंपनी थी। फिर उस वक्त उन्होंने इसहाक डार के बारे में भी कहा, नवाज शरीफ के बारे में भी कहा,
لیکن جیسے ہی 2003 آتا ہے تو نیب جو کہ بنی ہوئی تھی کہ وہ ایک ادارہ ہے جو احتساب کو عمل کو آگے لے کے بڑھے گا، جو کرپشن کے ناصور کو ختم کرے گا، اس ادارے کو انفارچونیٹلی جو اس وقت کے حکمران تھے جنرل مشرف، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قصور کس کا ہے. جنرل مشرف نے اس کو ایک دم ڈائیورٹ کر دیا کہ جو اصل پرپس تھا نیب کا اس سے ہٹا کے آپ نے ایک لفظ یوز کیا پولیٹیکل انجینئرنگ. اس کو واقعی انہوں نے کہا کہ اب آپ چھوڑیے احتساب وغیرہ، آپ چھوڑیے یہ لوٹی ہوئی رقم، آپ ایک کام کیجئے کہ ان لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کریں، آپ ان لوگوں کی فائلیں کھولیں، پھر ان پہ پریشر ڈالیں اور کسی طریقے سے جو میری حکومت ہے یا جو میری کرسی ہے اس کو طوالت دیجیے. تو نیب نے شروع کر دی پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ، جس کے نتیجے میں PPP وجود میں آتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئن پارٹیز لائک مسلم لیگ کیو وجود میں آتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جیسے کہا گیا کہ جسٹی عامر صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آؤں گی آپ نے جو بات کی میں آپ سے اور باقی مہمانوں سے جاننا چاہوں گی کہ لوٹی ہوئی دولت تو واپس نہیں آئی، وہ تو ہم کبھی بھی آج اگر نیب مضبوط ہو گیا ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی تو نیب نے تو اپنے کسی عدالت میں کوئی کیس اس طرح سے ثابت نہیں کیا، صرف لوگوں کو بند کیا، الزامات لگائے اور ریکوریز ہم نے اس طرح سے دیکھی نہیں ہیں. تو اب ریکوریاں تو نہیں ہوئیں لیکن پاکستان کے خزانے سے رقم 2 بار چلی گئی. آگے ہم کیسے بڑھیں گے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور راجہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ یہ پروسیس اب شروع کہاں سے ہوگا. اس میں ایک دو سوال جو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے وہ یہ ہیں کہ کاوہ موسوی صاحب جو ہیں ان کی اپنی شخصیت کتنی کریڈیبل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس وقت تک ظاہر ہے ان کی ایک نو ہو تو تھی کہ وہ اسی شعبے میں کام کرتے رہے اور وہ خود بھی یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہت کریڈیبل ہوں اور اسی وجہ سے ابھی کی حکومت سے بھی وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے اور ان سے مزید خدمات لی جائیں. لیکن جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو ریکوری نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے پیسے دیے ہیں جرمانے کے اور 2 دفعہ ادائیگیاں کی ہم نے، اس کے رسپانسبلٹی کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے ٹو کٹ اٹ شارٹ، ہم نے جو بھی پہلے بات کی کہ 2003 میں ہم اس کو یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ معاہدے کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ کون بنا؟ جس کی وجہ میاں نواز شریف بنا، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف نے ایک NRO ہوا اور میاں نواز شریف کے خلاف بڑے امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا حدیبیہ پیپر مل کا اور ہیلی کاپٹر کیس. ان کیسز میں یہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور نیب وہ کیسز چلا رہے تھے، لیکن نیب سے پوچھے بغیر ان کو طیارہ سازش کیس میں جو سزا ہوئی تھی اسے معاف کیا گیا اور یہ نیب کی کسٹڈی سے ریموو ہو کے ان کو سعودی عرب بھیج دی گیا. تو یہ وہ پہلا NRO تھا یا میاں نواز شریف اور مشرف کی وجہ سے اس احتسابی عمل کو نقصان ہوا. اس کے بعد انہوں نے تو کام چھوڑ دیا جو یہ براڈ شیٹ والے تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے کہا کہ ان کی اپنی ذاتی، ان کو شاید غالباً موسوی کو سزا بھی ہوئی. موسوی کو سزا ہوئی تھی ایک کانٹیمپٹ کے کیس میں کہ اس کے پاس کچھ انفارمیشن تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انفارمیشن میں قطعاً کسی کو نہیں دوں گا، اور وہ نہ دینے کی صورت میں عدالت نے اس کو کہا کہ دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا تو اس کو کانٹیمپٹ ہو گئی. کوئی اور اس کا ایسا غالباً کیس نہیں تھا. اینی ہاؤ جب یہ 2000 کے بعد یہ کیس چلتا رہا تو ہمیں ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ یہ برطانیہ میں ہمیں کیوں ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں کبھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس موسوی نے جو اپنا پہلا انٹرویو دیا تو اس نے کہا کہ میں 3 کروکس کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جس کے ساتھ 200 کی علیحدہ بھی لسٹ تھی، اور وہ 3 کروکس اس نے کہا میاں نواز شریف، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو، یہ اس نے نام لیے. اور اس کے بعد جب 2016 میں فیصلہ آ جاتا ہے، اب بیچ کا سارا ہم چھوڑ دیتے ہیں، 2016 میں کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک کلوز تھی کہ اگر دونوں فری کین میں کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے اور انٹرنیشنل ثالث فیصلہ کرے گا کہ قصوروار کون ہے. جب وہ آربیٹریشن میں 2016 میں فیصلہ آ جاتا ہے
تو وہ حکومت پاکستان کے خلاف آتا ہے. اس کے خلاف آنے کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں ان ادوار کے جو نیب کے تھے یا منسٹری آف لا تھی، انہوں نے جو لیگل ٹیمز ہائر کی تھی جنہیں غالباً کہتے ہیں $20 ملین کے قریب پیمنٹس ہوئیں، اس میں بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ کون سی وہ ٹیمیں تھیں، کیا اس میں بھی کک بیکس لیے گئے تھے. راجہ صاحب میں واپس اسی نقطے سے آپ سے دوبارہ سوال کروں گی کہ جو نیب کی ٹیمیں رہی ہیں ان کو کون اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا. لیکن افتخار صاحب، آپ نے راجہ صاحب کی گفتگو سنی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارا کا سارا جو پروسیس مشرف صاحب کے زمانے میں ہی شروع ہوا اسی وقت ہی وہ ختم ہو گیا. تو مشرف صاحب کے خلاف تو باقی بھی جو کیسز ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہی ہے کہ کتنی سنجیدگی سے ان کو پرسو کیا جا سکتا تھا، یا کتنی طاقت ہے اس ریاست میں کہ اس طرح کے کیسز کو آگے لے کے جائے. تو آپ کی توقع کیا ہے اس کمیٹی سے؟ میرا رائے آپ کی آج کے اس پروگرام کا میں ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں رائے صاحب کے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عظمت سعید کا رول کیا تھا. یہ 2000 سے لے کے 2000 میں جب تک کو بانی بھیجا گیا، عظمت سعید صاحب کون تھے، کیا کر رہے تھے، نیب میں کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کیا یہ معاہدہ ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا، یہ مجھے بتا دیں. اور بہت ہی اچھا کام ہوگا اگر یہ مجھے علم ہو جائے تو میری وجہ سے لاکھوں دیکھنے والوں کو علم ہو جائے گا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، میں راجہ صاحب سے یہ سوال پوچھتی ہوں، لیکن کاکڑ صاحب آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ مشرف صاحب کے خلاف پہلے بھی کچھ کیسز تھے اور حکومت نے کہا کہ کبھی ٹیم بدلی اور پھر ان کو روک دیا گیا، مطلب فائنلی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف اس طریقے سے نہ سماعتیں ہوئیں نہ ہی وہ کارروائیاں ہوئیں جو پولیٹیکل باقی لیڈرشپ کے خلاف ہو رہی ہیں. تو جو تھنک کہ واقعی یہ سنجیدہ ایک کوشش ہے یا صرف یہ بس وہ آئی واش والا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی، ہم تو بڑے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہی آ رہی ہے کہ جب ڈسکورس کسی بھی جنرل ایشو پہ آتا ہے نا تو ہم اس کو ڈیفلیکٹ کرا دیتے ہیں. ابھی پرائم امپورٹنس اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ریاست میں، اس حکومت میں پبلک ٹیکس پیئر کا پیسے کا اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو کیا اکاؤنٹیبلٹی اس شخص، اس فرد کے خلاف ہونی چاہیے، اور جب انیشیٹ ہو جائے وہ کنکلوڈ بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. پرابلم اس ریاست میں یا اس مملکت میں یہی رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو ایز اے ٹول تو یوز کیا گیا ہے، اس پرنسپل کو اگری کرتے ہوئے کہ ہونی چاہیے، لیکن اس ٹول کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک حد تک استعمال کیا گیا اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچایا گیا. ورنہ حدیبیہ پیپر ملز ایک شٹ کیس تھا، کلوز اینڈ شٹ کیس تھا. کوئی شخص یہ سوال نہیں اٹھاتا جس میں 52 کے قریب یا 40 کے قریب تمام شریف خاندان کے افراد منی لانڈرنگ میں لنڈن ہائی کورٹ سے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جہاں پہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگ رہا ہے نہ مینورنگ کا الزام لگ رہا ہے. والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے لے کر ان کے خاندان کے تمام افراد. اور یہاں اس جوڈیشری میں اس فیصلے کو لے کے یہ تک کہا گیا کہ اس کے متعلق میڈیا پہ رپورٹنگ نہیں ہوگی. یہ جو ڈیفلیکٹ کرنا ہے نا، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. مشرف صاحب کے خلاف وہ طاقتور تھے، طاقتور ہیں، یا ان کے خلاف فیصلہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، اس پہ بھی ضرور بحث ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ، کوئی بھی یہ ابھی تک یہ جواب نہیں دے پایا کہ جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے سول سپرمیسی کی جہاد کی جو رودات شروع ہوئی ہے اور مجاہد اعظم وہاں سے جس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں، ابھی تک اس کی منی ٹریل نہیں مل سکی، نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ کس کمائی سے یہ 4 فلیٹ خریدے گئے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، جو جسٹس عظمت سعید صاحب کی ایسوسیشن ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے نیب کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے، آپ بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں، ہم نے نیب کے تمام ایشوز کے اوپر ہی آپ کی ہمیشہ رائے ہم سب کو، ہمارے سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو تنازع ابھی نیا ہے وہ یہ ہے کہ کمیٹی کی سربراہی ان کو نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں یہ معاہدہ ہوا اس زمانے میں وہ نیب کے ساتھ کام کر رہے تھے. کیا ان کے علم میں تھا یہ معاہدہ، اگر آپ کو اس بارے میں علم ہو؟ دیکھیے، اب ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے علم میں تھا یا نہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی جنرل امجد گئے تھے بیرون ملک، اور جو پروسیکیوٹر جنرل تھے اس وقت کے ان کا یہ تھا پریروگیٹو تھا اور انہوں نے یہ تمام کیا تھا. اب اگر جسٹس عظمت صاحب وہاں پہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے اس ادوار میں، تو اس کے بعد میں بھی ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھا اور ہمارے اس دور میں یہ کیسز چل رہے تھے، لیکن یہ صرف چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل لیول تک تھے. لیکن پھر بھی اگر یہ کسی بھی انداز میں اس کا حصہ رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جنرل یہ جسٹس عظمت صاحب
کوئی آخری وہ نہیں ہے. بے شک یہ ریکیوز کر دیں, کہیں کہ میں نہیں بنتا, کسی اور کو اس کی سونپ دی جائے جو انکوائری ہے. بٹ دا پوائنٹ از, ایک پوائنٹ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تفتیش کر رہے ہیں 7 ارب کی جو حکومت پاکستان کو دینا پڑ گیا نیب کو. لیکن تنزیلہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جو 200 افراد کی لسٹ ہے اور وہ جو کیسز روک دی گئی ہیں, خدا را ان لوگوں کی انویسٹیگیشن کیجئے, ان کے کیسز دوبارہ کھولیں. وہ جرسی آئلینڈ کے جو 1 ارب ڈالرز کی باتیں ہو رہی ہیں, یقین کریں کہ یہ 7 ارب پینٹس ہیں. آپ 700 ارب وہاں سے کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ لا سکتے ہیں. بات ہے کہ احتساب کی, 200 افراد کا احتساب کریں. اس چیز میں 7 ارب دینا پڑ گیا, یہ کرنا پڑ گیا. یہی بات موسوی نے بھی کی کہ جناب آج سے 2 سال 3 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 1 ارب کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے سعودی عرب سے ایک بندے کے, اور اکاؤنٹ میں گیا ہے وہ سنگاپور میں یا پھر لنڈن میں. تو آپ اس کو پکڑیں. تو حکومت وقت وہ پینٹس وائز, وہ کہتے ہیں نا پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش, یہ پینیز بچا رہے ہیں اور پاؤنڈز جا رہے ہیں جو کہ کرپشن کی مد میں جا رہے ہیں. لیکن راجہ صاحب, آپ نے موسوی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی مختلف چینلز پہ, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شہزاد اکبر صاحب تو صرف یہ جو ایوارڈ تھا, جو جرمانے کی رقم آربیٹریشن میں طے ہوئی تھی, اس میں ڈسکاؤنٹ کی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے 200 افراد کی فہرست میں موجودہ حکومت کی طرف سے کبھی بھی کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. تو میرے لیے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, کیونکہ عمران خان صاحب کا سارا نیریٹو ہی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہے, تو میرے لیے یہ جو ان کا لیک آف انٹرسٹ کا کلیم ہے کہ حکومت نے دلچسپی نہیں لی, میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ کہ واقعی حکومت نے جو عدم دلچسپی کا اظہار کیا, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے؟ وہ صرف نواز شریف اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی میں زیادہ سنجیدہ ہیں اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ان کے پاس وقت؟ دیکھیے, میں تو ابھی تک 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو, تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے اور جو ان کی ایسٹ ریکوری کی جو پرفارمنس ہے, آئی تھنک کہ وہ بالکل کسی بھی معیار پہ اوپر نہیں آ رہی. کیونکہ 2.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ریکوریز نہیں آ رہے. 2.5 سال میں ہم نے دیکھا. جی راجہ صاحب سے میرا خیال ہے کوئی رابطے کا مسئلہ بن گیا ہے. یہ جو ایسٹ ریکوری کا معاملہ, اس کے اوپر تو ظاہر ہے انٹرنیشنل ادارے بھی بہت زیادہ بات چیت کر رہے تھے کہ کیوں نہیں اس طریقے سے نیب نے پرفارم کیا. دیکھیں, میں نیب کی پرفارمنس پہ شاید میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں, لیکن ایز اے کامن اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس مجھے یہ ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی جوڈیشل پروسیسز ہیں, وہ چاہے پاکستان کے ہوں یا باہر ہوں, وہ ایک تو پینسٹیکنگلی سلو ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ان کی کمپلیکیشنز ہیں, ان کی اپریہنشن کمپریہنشن بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے. ایٹ ٹائمز ہمیں جو جوڈیشل پروسیس ہے ابراڈ, مجھے ایسے امپریشن ملتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی اتنی بہتر ادراک نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو ملزمان ہیں ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے, اور یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بے گناہ ہیں, لیکن ان کو گناہگار بھی ثابت آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو یہ ایک بہت لوپ ہول ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اتنے سارے ہمارے پاس ایویڈنس آ گئے کہ نیب نے سابق وزرائے اعظم کو بھی جیل میں آپ نے ڈالے رکھا مہینوں تک, اور پھر عدالتوں میں ججز صاحبان نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے, اور صرف لوگوں کو اس طرح سے بند رکھنا جیلوں میں. راجہ صاحب, آپ ایسٹ ریکوری کی پرفارمنس کی بات کر رہے تھے, تو عرض یہی کرتا ہوں, دیکھیں نا, یہ اسی پہ تو نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی. جو نیب کے ریفارمز کی لیجسلیشن تھی وہ انہی لوپ ہولز کو کم کرنے کے لیے تھی, یا انٹینشن ایٹ لیسٹ یہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس کو بنیاد بنا کر اپوزیشن بجائے اس کے کہ اس کو درست کرتی, وہ اپنے کنسیشنز کے چکر میں, جس کو حکومت این آر او کہتی ہے. صحیح. راجہ صاحب, نیب کی پرفارمنس کیوں نہیں امپروو کی؟ کس کا مسئلہ ہے؟ ہلو جی افتخار صاحب, آپ کی آواز مسئلہ یہ ہے کہ نیب میں پچھلے ادوار میں نیب میں پولیٹیکل انڈکشن ہوئی. نیب میں ایسے لوگ لائے گئے اور بٹھائے گئے کہ جو انویسٹیگیشن کرنے کی بجائے فیسیلیٹیشن کرتے تھے ان لوٹرز اینڈ پلانڈرز کی. آپ کے علم میں ہے کہ اسی نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ یہ آج 7 فٹ
ایک گہرے کھڈے میں چلی گئی. قمر زمان چودھری اس وقت تھا کہ جب یہ فیصلہ آ رہا تھا, چیئرمین تھا. قمر زمان چودھری اس وقت نیب کی لیگل ٹیمز بنا رہا تھا کہ جو بیرون ملک اس کی آربیٹریشن کے کیسز کر رہے ہیں. یہ 2016 کی بات ہے. تو اب قمر زمان چودھری سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ نے یہ کیس کیسے لڑا, آپ نے یہ کیسے اس میں جو لیگل آپ کے حق میں فیور میں چیزیں جاری تھی وہ آپ کی لا ٹیم نے کیوں نہیں وہاں پہ کی. تو بات ہے کہ نیب سے ضرور پوچھا جائے. بٹ اگین مائی پوائنٹ وڈ بی کہ آپ نیب سے ضرور پوچھئے سائیڈ لائن پہ, لیکن مین فوکس رکھیے ان 200 بندوں کا نام لے کے آئیے, چاہے اس میں کوئی جنرل ہے, چاہے اس میں کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی جج ہے, کوئی سیاستدان ہے. ان 200 لوگوں کو پکڑیں گے تو میری وہی بات ہے 7 ارب پینٹس ہوں گے, 700 ارب ریکور کر لیں گے. جی ٹھیک ہے. افتخار صاحب, یہ 200 بندوں کی لسٹ میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا حکومت نے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ 200 بندے آپ سامنے لے کے آئیں. جرمانہ تو چلیں ادا ہو گیا, اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن ان 200 سے آپ بہت سارے پیسے لا سکتے ہیں. تنزیلہ جی سر. تنزیلہ, بات یہ ہے کہ بڑی خوشگوار گفتگو ہو رہی ہے. میں بہت خوش ہوا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں, جو منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں, جو لوٹ مار کی دولت کے خلاف ہیں. یہ میرے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہے کہ اس سطح کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ پاناما میں ایک آدمی کو سزا دینے کے بجائے پاناما کے اندر جن لوگوں کے نام تھے ان کو بھی سزا دیتی سپریم کورٹ. جے آئی ٹی ان کے بارے میں ہی بنا دی جاتی. جے آئی ٹی تو ایک آدمی کے بارے میں بنی, اور ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ اس کو کنٹیمپٹ میں سزا ہوئی. ہمارے ملک میں تو کنٹیمپٹ میں ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا. تو ٹھیک ہے, خوش رہیں, آزاد رہیں, بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہیں. باقی یہ سیاست نہیں بول رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. راجہ صاحب, آخری آپ سے کامنٹ کہ کس طریقے سے کریڈیبلٹی اس میں جو ہے وہ انجیکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ اس پورے پروسیس میں؟ آپ نے کہا کہ جسٹس صاحب کو خود ہی ٹرن ڈاؤن کر دینا چاہیے اگر وہ کہیں پہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اب بال حکومت کی کورٹ میں ہے, اور بڑے عرصے سے حکومت یہ ایک ایکسکیوز بناتی رہی کہ ہمیں اپوزیشن نیب میں ریفارمز نہیں لانے دے رہی. لیکن اب سینٹ الیکشن میں اگر حکومت میجورٹی میں سینٹ میں آ جاتی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں ان کی میجورٹی ہوگی, ان کو قانون سازی کے لیے اپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پھر دیکھنا ہے کہ کتنی جلدی یہ قانون سازی کرتے ہیں, نیب کے قوانین کو مزید سخت کرتے ہیں, اور فرام ہیئر مارچ آنورڈز اگر قانون سازی کر کے نیب کے یہ لیکوناز اور خامیاں ختم کر کے ایک ایسا قانون اور ایک ایسی نیب کی تشکیل نو کر لیں کہ جو اس کرپشن کے ناسور کو واقعی ہی جڑ سے اٹھائے, اور اس میں اس قسم کی چیزیں نہ ہوں کہ جناب یہاں پہ فیورٹزم یا جو نیب کا ریسٹرکچرنگ بھی کریں, تو تمام کی تمام ذمہ داری مارچ کے بعد حکومت کے پاس ہے. ٹھیک ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن ان کرنے کے لیے. افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ. کاکڑ صاحب آپ کی بھی بہت مشکور ہوں, آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا. یہ معاملہ ایک لمبا گمبھیر معاملہ ہے, اس پہ مزید بھی ہم بات چیت کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.